अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। एक तो अच्छी खबर एक लिहाज से तो हो रही है कि क्रिकेट सीज़न शुरू हो रहा है। तो हमारे दिन जो हैं वो क्रिकेट की वज़ह से थोड़े से ज़रा बेहतर गुज़रेंगे, क्योंकि अदरवाइज़ तो ये होता है कि हम लोग सिर्फ़ पाकिस्तान का सोचते रहते हैं और उसके जो हालात हैं, उसकी वज़ह से कुढ़ते रहते हैं और लोगों को और आपको भी तंग करते रहते हैं। तो अब थोड़ा-सा ये है कि टेंशन थोड़ी-सी डाइवर्ट होगी। तो एशिया कप का जो आज पहला मैच है पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान, वो अब इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम बड़ा कन्विंसिंगली जीतेंगे और इसी तरह आगे के जो मैचेस होंगे वो भी हम आपके साथ भी शेयर करेंगे और आप तो हमसे पहले देख भी रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे उस वक़्त रात का वक़्त होगा, तो ज़रा मुश्किल हो जाएगी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अपडेट्स जो हैं वो कुछ कोशिश करेंगे आपके साथ शेयर करने की। लेकिन सबसे पहले आज एक रूमी की मैं आपको थोड़ी-सी बात सुनाता हूँ। मौलाना रूम ने एक कहानी लिखी है अपनी बुक में। वो कहते हैं कि एक आदमी था जो चरवाहा था, तो उसके पास या कह लें ग्वाला था या गडरिया था या जो भी कह लें, उसके पास कुछ बकरियाँ और भेड़ें वगैरह थीं, तो वो उनको चराने के लिए जहाँ पे लेके जाता था दरमियान में एक दरिया पड़ता था, तो वो तंग था, क्योंकि जब भी वो जाता था तो उसने एक कश्ती हायर करता था और कश्ती वाले को हायर करने के बाद फिर उनको साथ जाता था और उनको रेंट के पैसे दे देता था। तो अब वो ज़ाहिर है कि जो उसकी आमदनी थी, वो तो सारी की सारी रेंट पे चली जाती थी। अब हुआ क्या कि उसने वहाँ पे एक स्कॉलर थे या आलिम दीन कह लें या कोई मौलवी साहब कह लें, किसी को, उनको उन्होंने कहा जी कि मुझे कोई तरीका बताएँ कि मैं ये जो पैसे हैं ये किसी तरीके से बचा सकूँ, क्योंकि मेरी सारी आमदनी जो है वो ये कश्ती वाले को किराया देने में गुज़र जाती है। तो वो उन्होंने कहा कि यार तुम ऐसे करो कि अपनी जो रेवड़ है, आपका छोटा-सा रेवड़ है, उसको चंद बकरियाँ हैं, भेड़ें हैं, तो उनको उसकी कश्ती में डालने की बजाय तुम बस अल्लाह के ऊपर ईमान रखो और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो और दरिया में से गुज़र जाओ और बस दूसरी पार चले जाओगे। उसने कहा जी वेरी गुड, ठीक है, मैं इसी तरह ही करूँगा। अगले दिन उसने जनाब बिस्मिल्लाह पढ़ी, अपना ईमान अल्लाह के ऊपर स्ट्रॉन्ग किया और बड़ा ज़बरदस्त यकीन के साथ उसने जनाब अपने आप को साथ अपनी भेड़ों को भी डाला और वो दरिया में से गुज़र गया और जाके दूसरी तरफ चला गया। उधर से उसने उसको चरवाहा जो था उसने उनको खाना-वाना खिलवाया, उन्होंने अपने घास वगैरह खाया और वापस आ गए। इसी तरह उसकी रूटीन चलती रही। तो एक दिन वो जो मौलवी साहब थे, उन्होंने भी कहीं जाना था, तो कश्तियाँ अवेलेबल नहीं थी। वो कश्तियों का टाइम गुज़र चुका हुआ था, तो वो उन्होंने कहा कि अब मैं क्या करूँ? मैंने भी दूसरी पार जाना है। तो वो जो आदमी था, जो गडरिया कह लें या चरवाहा कह लें, वो अपनी भेड़ों के साथ वापस आ रहा था, तो शाम का वक़्त था। तो उसने कहा, "जी मौलवी साहब क्या हुआ?" उन्होंने कहा, "मैंने यार गुज़रना है, मैंने जाना है वहाँ पे, तो अब कश्ती अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या करूँ?" तो उन्होंने कहा, "जी आपने तो मुझे तरीका बताया था, वही तरीका आप इस्तेमाल करें और आप चले जाएँ।" तो उन्होंने कहा, "वो क्या?" उन्होंने कहा, "जी आपने कहा था बिस्मिल्लाह पढ़ो और अल्लाह पे यकीन अपना स्ट्रॉन्ग करो और निकल जाओ।" तो उन्होंने कहा, "अच्छा चलो फिर मैं भी कोशिश करता हूँ।" तो वो अब ज़ाहिर है थोड़े-से तज़ब्ज़ुब का शिकार हुए, थोड़े-से डरे, फिर उन्होंने छलांग लगाई, लेकिन थोड़ी ही दूर जब से जैसे ही पानी ज़रा गहरा हुआ तो वो डूबने लगे। तो जब डूबने लगे तो उन्होंने चरवाहे को कहा कि यार मुझे निकालो किसी तरीके से, तो मैं तो नहीं जा सकता। तो उसने निकाला खैर, तो उसने पूछा कि क्या हुआ? आप क्यों डर गए? क्यों नहीं जा रहे थे आप? तो उसने कहा कि जो मौलवी साहब थे वो कहने लगे कि चरवाहे को कि दरअसल बात ये है कि तुम साहिब यकीन थे, मेरे पास वो यकीन नहीं था जो अ, होना चाहिए था और जिसकी बुनियाद के ऊपर तुम ये दरिया जो था वो पार कर लेते थे और मेरे से वो नहीं हो रहा था। तो ये जो कहानी है ये उन्होंने मौलाना रूम ने लिखी है और बड़ी ज़बरदस्त है ये कहानी। और इसी के साथ जुड़ी हुई एक चीज़ मैं आपको सुनाता हूँ कि जो एक अमेरिकन एसेइस्ट हैं, ट्रांसेंडेंटलिस्ट भी हैं, हेनरी थोरो, बड़ा मशहूर नाम है। अगर आप 19th सेंचुरी के जो फिलोसफर्स हैं उनको पढ़ें तो उसमें वो काफ़ी स्टैंड आउट करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से। उनकी बड़ी किताबें भी हैं, उन्होंने बड़े एसेज भी लिखे हैं। एक उनका ऐसे बल्कि हमारे हालात के मुताबिक है कि वो कहते हैं कि जहाँ पे अनजस्ट स्टेट होती है, तो वो उसके खिलाफ सिविल डिसोबीडियंस जो है ये मस्ट हो जाती है। तो वो सिविल डिसोबीडियंस एक इस टॉपिक के ऊपर उन्होंने एक ऐसे लिखा है, बड़ा ज़बरदस्त ऐसे, अगर आपको भी मौका मिले तो ज़रूर पढ़ें। उसमें वो बताते हैं कि क्या करना चाहिए जब इस तरह की हुकूमत जो है वो आपके ऊपर मुसल्लत हो जाए जो कि अनजस्ट हो। तो वो बेसिकली हेनरी थोरो जो है वो ये कहते हैं कि दैट मैन इज़ द रिचेस्ट हुज़
players are the cheapest, کہ وہ آدمی امیر ترین ہے جس کی جو خوشیاں ہیں وہ سستی ترین ہیں. یعنی اگر اس کو 2 روٹیاں ملی ہیں تو 2 کھا لی ہیں, 1 ملی ہے تو 1 کھا لی ہے, نہیں ملی تب بھی گزارا کر لیا ہے, بیڈ ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو نیچے سو لیا. تو جو جس میں قناعت ہے, جس میں اطمینان ہے, وہ شخص جو ہے وہ سب سے زیادہ خوش ہے. اور ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اینڈ ہوز ڈیزائرز آر ایٹ دا منیمم, اور جس کی خواہشات جو ہیں وہ منیمم لیول پہ ہیں. اور ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ ویلتھیسٹ پرسن از ناٹ دا ون ہو ہیز دا موسٹ بٹ دا ون ہو از سیٹسفائیڈ دا موسٹ. کہ جس کے پاس سب کچھ ہے وہ نہیں ہے ویلتھی آدمی, وہ نہیں ہے دولت مند ترین آدمی. دولت مند ترین آدمی وہ ہے جو کہ سب سے زیادہ سیٹسفائیڈ ہے, اپنے تھوڑے پہ بھی زیادہ قناعت کر رہا ہے اور خوش ہے. تو یہ میں نے آپ کو اس لیے سنایا کہ جس شخص کے ساتھ اس وقت پالا ہے ہمارے سسٹم کا اور سسٹم والوں کا, وہ صاحب یقین ہے. اور جو لوگ اس کے مقابلے میں ہیں, آپ پورے کا پورا سسٹم آپ دیکھ لیں, نظام دیکھیں, پورے ادارے دیکھیں, ہر شخص جو ہے اس کے خلاف کھڑا ہوا ہے کیونکہ ان کے پاس یقین نہیں ہے. اور جس کے پاس یقین ہے اس کا یقین ٹوٹ نہیں رہا. اور یہی جنگ جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص کو جس طریقے سے بھی ممکن ہو رہا ہے اس کو تنگ کیا جا رہا ہے, اس کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے, پورا سسٹم جو ہے وہ برہنہ ہو چکا ہوا ہے. لیکن وہ شخص ہے کہ وہ بالکل ٹس سے مس نہیں ہو رہا کیونکہ اس کا یقین ہے. اس نے بھی شاید اسی چرواہے کی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس کا اپنا جو ایمان ہے اس کو اس نے اسٹرانگ رکھا ہوا ہے. اور اسی وجہ سے جو سسٹم کے جو لوپ ہولز ہیں اور جو سسٹم کی اور جو ہمارے جسٹس کے نظام کی جو موکری ہے وہ اتنی عیاں اور برہنہ ہو چکی ہوئی ہے کہ اس کے اوپر اب سوائے ہنسنے کے اور کچھ بھی نہیں آتا. کیونکہ پورے کے پورے کا جو نظام ہے وہ اتنا عفونت زدہ ہے, اس کے اندر سے اتنے وہ جو بری سمیل کے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو انبار ہیں وہ نکل رہے ہیں کہ جس کی تاب نہ لاتے ہوئے یہ پورا سسٹم جو ہے یہ اب آخری سانسوں پہ ہے. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کل آپ نے دیکھا کہ جو واقعہ ہوا ہے, جس طریقے سے عمران خان صاحب کا جو کیس تھا اس میں جوڈیشری کے جو کیسز کے جو طریقے ہیں وہ آپ نے دیکھ لیا کہ کیا ہوا. ابھی رزلٹ ان کا ڈیسیژن آیا نہیں تھا کہ پہلے سے ہی ایک خط جو تھا وہ پھیل رہا تھا کہ جناب ان کو 30 اگست تک جو ہے وہ کہہ دیا گیا کہ جی آپ اسلام آباد کے اسپیشل جج کی طرف سے کہ جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہیں اٹک کے وہ ان کو 30 جیل تک وہاں پہ جیل کی حدود میں رکھیں. اب یہ تو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو اسلام آباد کی جو ڈسٹرکشن ہے اس میں تو اٹک نہیں آتا. اور یہ ابھی ریسنٹلی جسٹس بابل ستار صاحب یہ کہہ چکے ہیں. تو یہ پھر ایک اسپیشل جج جو اسلام آباد کا ہے وہ کیسے کہہ سکتا ہے اٹک کے سپرنٹینڈنٹ جیل کو کہ آپ نے ان کو رکھنا ہے اور اسی طرح جیل میں رکھنا ہے. تو یہ جو لوپ ہولز ہیں یہ بیسیکلی اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو سسٹم ہے یہ اتنا عیاں اپنے آپ کو کر چکا ہے, برہنہ کر چکا ہوا ہے کہ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی. ان کے اندر جو انوویٹیو سکلز ہو سکتی تھیں وہ ساری کی ساری ختم ہو چکی ہیں. کوئی نیا طریقہ نہیں نظر آ رہا, بس وہی ایک چھاپا جو چل رہا ہے اس کے اوپر ہی وہ کرتے چلے جا رہے ہیں اور اسی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے چلے جا رہے ہیں. اچھا اب یہ دیکھیں اس کے باوجود یعنی ایک طرف ہر طرف سے محسوس ہو رہا ہے کہ ایک مارشل لا لگا ہوا ہے. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر جو آرڈرز ہیں وہ آپ کو پتہ ہی کہاں سے آ رہے ہیں, لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پردہ بھی رکھا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح کا جو فساد جس کو کہتے ہیں نا, انگریزی کا ایک ورڈ ہے فساد, کہ سامنے سے کچھ اور پیچھے کچھ. تو وہ جو سامنے والا جو شٹر ہے دکان کا اس کے اوپر جمہوریت لکھنا بہت ضروری ہے ان کے لیے, کہ ایک پردہ رکھا جائے کہ جی جمہوریت ہے اور اس میں عدالتیں بھی ہیں. حالانکہ نہ عدالتوں کا کوئی رول ہے اس میں, نہ کوئی جمہوریت کا رول ہے. جمہوریت تو بیچاری روتی ہوگی یہاں پہ کہیں نہ کہیں سڑک پہ کھڑی ہوئی ان بچوں کی طرح جو کہ اس وقت جن کو بھوک لگی ہوئی ہے, جن کو روٹی نہیں مل رہی. اسی طرح ڈیموکریسی بھی رو رہی ہوگی کسی نہ کسی جگہ. تو لیکن پھر بھی ایک فساد جو ہے ان کو رکھنا پڑ رہا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ دیکھیں ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں, یہ جوڈیشری ہے, یہ وہ نظام ہے, اسی طریقے سے ہم کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سارے کا سارا نظام جو ہے وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر چکا ہوا ہے. جس طرح میں نے کہا کہ جسٹس ناظم صدیقی صاحب جو تھے, ناظم حسین صدیقی صاحب, انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ریمانڈ جو ہے وہ اس تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو ملزم کو پروڈیوس نہیں کرتے. اور ظاہر ہے
کہ وہ ڈیفینڈ کرے گا اپنے ریمانڈ کے بارے میں، اور لیکن ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی وہ یہ فیصلہ آیا تو پتہ چلا جی کہ ان کو تو سائفر میں ریمانڈ دے دیا گیا۔ تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ اتنی زیادہ ایکسپوز ہو رہی ہیں کہ جس کی وجہ سے اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ اب نظام جو ہے یہ بہت جلد اپنی تمام تر جو انوویٹیو ان کی جو سکلز ہیں ان کو یہ کھو بیٹھے گا، اور یہ اپنے وزن کے نیچے یہ خود دب کے جو ہے نا یہ آخری سانسیں لیتا ہوا یہ ختم ہو جائے گا، اور یہ بہت دور کی بات نہیں ہے۔ اچھا، ساتھ ہی ایک اور خبر جس کے اوپر بہت زیادہ آج بات نہیں ہوئی وہ یہ ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب نے کہا جی کہ چیف سیکرٹری صاحب جو ہیں کے پی کے ان کو ریموو کیا جائے فوری طور پر۔ اب یہ عجیب بات ہے، کیوں ریموو کیا جائے؟ میری اگر اس کے بارے میں کوئی مجھے اطلاع نہیں ہے، لیکن میرا انالیسس یہ ہے کہ چونکہ ابھی ریسنٹلی جو الیکشنز 2-3 بار ہوئے ہیں، اور جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی نے زبردست کامیابی حاصل کی ہے، اور اگرچہ میڈیا آپ کو پتہ ہے سائلنسڈ ہے، کمپرومائزڈ ہے، اور اس میں انہوں نے نہیں بتایا کہ آپ کو مین اسٹریم میڈیا نے صرف سوشل میڈیا پہ آپ کو چیزیں پتہ چلتی رہی ہیں کہ کس طریقے سے پی ٹی آئی نے وہاں پہ لیڈ کیا ہے، تو انہوں نے اس کی سزا دی ہے اس چیف سیکرٹری کو، میرا خیال ہے کہ جس میں انہیں کہا گیا ہوگا کہ جی آپ نے مینج کرنا ہے، اور انہوں نے نہیں کیا ہوگا، اور ظاہر ہے کہ وہ نہیں کر سکتے ہوں گے کیونکہ ایک طرف 80% جو رزلٹ آ رہا ہو تو وہاں پہ وہ چیف سیکرٹری صاحب یا جو الیکشن کمیشن کے جو لوکل کارندے ہیں وہ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے کتنی دھاندلی کر لیں گے؟ یعنی 5-10% تو چلیں مان لیا کہ کر لی جاتی ہے، لیکن اتنا فرق جہاں پہ ہو وہاں پہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو سزا دی گئی ہوگی کہ آپ نے یہ کیوں نہیں ڈیلیور کیا، تو اب وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ مستعدی کے ساتھ یہ کام کر سکتا ہے اس کو وہاں پہ لگایا جائے، کیونکہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب بھی جو ہیں یہ ہمارے اس نظام کے جو بدترین ستون ہیں ان میں سے ایک ستون جو ہے وہ اس چیف الیکشن کمیشنر نے، حالانکہ میرا ان کے ساتھ ایک زمانے میں تعلق بھی رہا ہے، لیکن بڑا ہی شدید مایوس کیا ہے انہوں نے، اور جس طریقے سے انہوں نے ایک پارٹی کے ایک لیکی کے طور پر جس طرح بیہیو کیا ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کی انٹیگریٹی کو کمپرومائز کیا ہے فار سم بگر گینز جو پتہ نہیں ان کو ملنے بھی ہیں کہ نہیں، ان کی قسمت میں بھی ہیں کہ نہیں ہے، لیکن یہ اسی طرح ہم کمپرومائز کرتے ہیں اپنے آپ کو، اپنی انٹیگریٹی کو، اور یہ جو حب دنیا ہے، حب جاہ ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں صرف ایک چیز کا فکر ہے کہ آخری زمانہ میں ان کو وہن کی بیماری ہو جائے گی۔ وہن پوچھا گیا کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب جاہ، حب دنیا، جو حب دنیا ہے یہ میری جو امت ہے اس کو یہ انگلف کرے گا، اس کو یہ بیماری لگ جائے گی، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت ہر شخص کوئی اپنے پروٹوکول کے چکر میں ذلیل ہو رہا ہے، کوئی اپنے چند پلاٹوں کے چکر میں ذلیل ہو رہا ہے، کوئی اپنے جو بزنس انٹرسٹ ہیں ان کے چکر میں ذلیل ہو رہا ہے، لیکن ہو رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت ہمارا مذاق اڑ رہا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ ہنس رہے ہیں، یہ کیسا ملک ہے، ریجن ہمارا جو ہے وہ کہاں پہ پہنچ رہا ہے، ہمارا جو ہمسایہ ہے وہ چاند پہ ڈیرے لگا چکا ہوا ہے، اور ہم جو ہیں وہ ابھی تک اپنے لوگوں کو بجلی کے بل پھاڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور وہ چاند تو پتہ نہیں کیا دیکھیں گے، ان کو تو اپنے گھر کی جو ایک اجڑتے ہوئے دور دیوار ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، اسی طرح ابھی ریسنٹلی ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل ہے اس کے بارے میں، اور اس میں پرائم منسٹر کاکڑ صاحب نے اس کو چیئر کیا، ایک عجیب سا سما تھا کہ جس میں کاکڑ صاحب چیئر کر رہے ہیں اور آرمی چیف صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک موکری ہے نا کہ جس کو اپنے ایک بغل بچے کو اپنے پرائم منسٹر بنا دیا، آپ اسی کو لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ اس کے سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ہم اس کو رپورٹ کر رہے ہیں اور ہم یہ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ایس آئی ایف سی ہے یہ انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کو بیک کریں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کے پروجیکٹس ہیں جس طرح ایگریکلچر ہے یا دوسرے ہیں، اس میں جو اب انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ انیشیٹوز لے کے آئیں گے، وہ کیسے لائیں گے، اس میں انویسٹمنٹ جو ہے گلوبل انویسٹمنٹ کیسے آئے گی جب تک کہ پاکستان میں سیاسی استحکام جو ہے وہ نہیں آتا، اس وقت تک تو یہ کوئی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اب یہ کوشش اگرچہ کر رہے ہیں کہ یو اے ای سے یا سعودی عرب سے جو ان کے شہزادہ صاحب ہیں وہ آئیں اور وہ ان کو آ کے کریں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ بھی فور دا ٹائمنگ آئیں گے، کیونکہ کاکڑ صاحب کا جو دورہ ہے وہ سعودی عرب کا، کینیا کا اور امریکہ کا، وہ بھی اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے، تو اگر وہ چلے جائیں گے تو وہ جا کے منتیں ترلے کریں گے، جیسے وہ شہباز جو تھے، شہباز سپیڈ والے، شہباز کشکول شریف جو مشہور ہیں اس زمانے میں کہ سب سے زیادہ کشکول اٹھانے والے اور منتیں ترلے کرنے والے اور پاؤں پڑ جانے والے
جو شخص ہیں وہ ماشاءاللہ وہ تھے. انہوں نے جو ایک پیٹرن سیٹ کیا ہے ظاہر ہے کہ اب یہ بھی فالو کریں گے اور جا کے منتیں طے کریں گے کہ کیا کیا جائے. شہباز شریف صاحب کا مجھے یاد آیا تو انہوں نے ابھی ریسنٹلی کل بیان دیا کہ جو ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں ان کو ان کی وجہ سے یہ ڈیسیژن آیا ہے. تو مجھے یہ یاد آیا کہ ابھی انہوں نے ایک ریسنٹلی نہیں بلکہ آج ہی کی خبر ہے کل کی کہ ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے IFIA کی جو کہ پروب کرے گی کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے متعلق جو سوشل میڈیا کے اوپر کیمپین چل رہی ہے ان لوگوں کو ذرا سزائیں سنائی جائیں, ان کو پکڑا جائے. مجھے پوچھنا یہ تھا FIA کے DG صاحب سے جو ہمارے سینئر بھی ہیں کہ جناب یہ جو چیف جسٹس اسلام آباد ہیں ان کی زیادہ بڑی عزت ہے چیف جسٹس پاکستان سے. چیف جسٹس پاکستان کو جو چاہے لتاڑ دے, جو چاہے ان کے متعلق باتیں کر لے, ہرزہ سرائی کر لے, انکلوڈنگ دی فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز کشکول شریف صاحب سے, تو ان کو آپ نے کچھ نہیں کہنا. لیکن جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں جو اس وقت انتہائی متنازع ہو چکے ہیں اپنے کردار کی وجہ سے, اپنے فیصلوں کی وجہ سے, تو ان کے اوپر آپ کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے. تو یہ تھوڑا سا معیار جو ہے وہ اس طرح کا رکھیں کہ وہ معاملہ جو ہے وہ صحیح طرح ہو سکے. تو آخر میں تھوڑے سی آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں اور وہ ایک اچھی خبر بھی ہے, وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ تھوڑا سا آپ کو ایک اچھی خبر بھی مل جائے. یہ دیکھیں یہ نیو یارک سٹی کی خبر ہے, یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. اور یہ کیا کہہ رہی ہے, یہ کہہ رہی ہے جی کہ نیو یارک میں اجازت دے دی گئی ہے مختلف لوگوں کو جو وہاں پہ رہتے ہیں مسلمان, ان کو اذان دینے کی. ٹھیک ہے جی. اب وہ کیا کہتے ہیں کہ نیو یارک سٹی ماسکس کین ناؤ براڈ کاسٹ مسلم کال ٹو پریئر یعنی اذان آن فرائیڈے آفٹرنونز وداؤٹ پرمٹ. اب یہ وہاں کی کمیونٹی کے لیے بڑی خبر ہے, اور یہ بھی بیسیکلی انہوں نے یہ کہا ہے کہ نیو یارک سٹی ایشوڈ نیو گائیڈنس ٹیوزڈے allowing mosques یعنی مساجد to broadcast the Muslim call to prayer on Fridays between 12:30 to 1:30 p.m. without obtaining a permit. پرمٹ کے بغیر وہاں پہ اب اجازت مل گئی ہے کہ آپ اذان جو ہے وہ سپیکرز پہ دے سکتے ہیں, پہلے وہاں پہ اجازت نہیں تھی. تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے مسلمان کمیونٹی کے حوالے سے, اور اس میں بڑے لوگ اس میں شامل تھے. مجھے یاد ہے کہ اس پہ بڑا لوگ کام کر رہے تھے. According to the city, the guidance also allows the call to prayer to be broadcast in the evenings during Ramadan. رمضان کے دوران بھی جو ہے وہ اجازت دے دی گئی ہے کہ جو افطار کا جو ٹائم ہے اس میں بھی آپ مغرب کی جو اذان ہے وہ آپ دے سکتے ہیں, پبلک لیول پہ آپ سپیکر میں جا کے آپ وہ اذان دے سکتے ہیں. تو یہ میں آپ کو چاہ رہا تھا کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ ایک اچھی خبر ہے ہماری نیو یارک میں پاکستانی کمیونٹی, مسلم کمیونٹی کے حوالے سے. اور جن لوگوں نے بھی اس کے اوپر کام کیا ہے, مجھے یہ بھی آپ کو بتانا ضروری ہے کہ یہ کام جو ہے ایسے نہیں ہو جاتا, اس کے پیچھے ایک ایفرٹ ہوتی ہے اور سالوں کی ایفرٹ ہوتی ہے. اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے مختلف میٹنگز کی بھی ہوتی ہیں, اور جا کے مختلف جگہوں پہ جا کے لوگوں کو کنونس کرتے ہیں. ظاہر ہے یہ ایک آپ ایز اے مینورٹی کسی چیز پہ کنونس کرنا, تو اٹ ٹیکس ٹائم اینڈ ایفرٹ, بہت زیادہ اس میں کام کرنا پڑا ہوگا ان کو. تو ہیٹس آف ٹو دی مسلم کمیونٹی ان نیو یارک, اور ہیٹس آف ٹو دا لوکل ایڈمنسٹریشن ایز ویل. تو جن لوگوں نے بھی اس میں ان کی سپورٹ کی ہے ان کو بھی ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور اللہ کرے کہ یہ معاملہ جو ہے آگے صحیح بڑھتا چلا جائے, اور معاملہ جو ہے وہ پاکستان کے اور مسلمانوں کے وہاں پہ بہتر سے بہتر ہوں. تو بہت شکریہ. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اس طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتومائے خیش رو تو دانی حساب قوم و بشرم, جس طرح اکثر میں کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.